नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के एक खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ता आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पर मिली मसाइल पर, कौमी मसाइल पर, मुल्की मईशत पर और हालात हादिरा पर बात करते हैं। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हम उनके फ़िक्र नज़र जानने की कोशिश करते हैं और दुनिया में जो रुझान चल रहा है या हमारे मुल्क में जो रुझान पाया जाता है या फिर हमारी रियासत के जो हालात हैं उस पर सैर हासिल गुफ्तगू होती है, मुख्तसर लेकिन मुफीद गुफ्तगू होती है। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हमारी ये रिवायत रही है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लामा इकबाल के इस शेर से करते हैं, आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीक़ा। तो आज ऐसा लगता है कि अल्लामा इकबाल का ये शेर मुख्तलिफ शोबों पर पूरी तरह उतर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं या कौम परस्ती की बात करते हैं या फिर हिंदुस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा सलीक़ा कहीं ना कहीं गुम हो गया है। लेकिन आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सलीक़ा लौट आएगा। हम बात कर रहे हैं जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप के सदर अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी और RSS सरबराह मोहन भागवत के हालिया मुलाकात की। तो हम बात करते हैं जनाब आमिर अली खान साहब से। आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहला ये सवाल है कि हिंदुस्तान के जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, हर तरफ नफ़रत की आग दिखाई दे रही है। ऐसे में हिंदुस्तान की दो कदीम और मैं समझता हूँ कि गैर मामूली तंजीमों RSS और जमीयतुल उलमा के सरबराहों की मुलाकात क्या पैगाम देती है? देखिए, बात करने से ही बात बनती है, एक जी मशहूर जुमला है जो कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह जमीयतुल उलमा का जो बैकग्राउंड रहा है, आज़ादी तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, और 1919 में गालिबन क़ायम हुई थी जमीयतुल उलमा, तो मैं समझता हूँ कि नेशन बिल्डिंग में जमीयतुल उलमा का बहुत अहम किरदार रहा है। और मौलाना अरशद मदनी साहब के ताल्लुक़ से ये भी कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा कि इसलिए कि वो आसाम में भी जो NRC का जो लागू हो रहा था, उसके ऊपर जो काम हो रहा था, उसमें भी वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अब ये एक नई पहल हुई है जो मोहन भागवत के साथ, RSS के सरबराह मोहन भागवत साहब के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो बात करने से बात बनती की जो बात है, तो मैं समझता हूँ कि डायलॉग तो होना चाहिए। जिस हिसाब से जो मुल्क के जो हालात हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि ये हालात बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए मैं समझता हूँ कि आज मिल के बैठ के बात करना ज़रूरी है। इसलिए कि आप एक मुल्क की 15% बोलिए अगर सरकारी एदाद व शुमार के हिसाब से या गैर सरकारी एदाद व शुमार के हिसाब से 20% आबादी, तो 100 करोड़ के मुल्क को अगर हम तसव्वुर करते हैं तो 20 करोड़ मुसलमान हैं या 15 करोड़ मुसलमान की बात है। तो आप आधी रात को निकाल के फेंक नहीं दे सकते आप। या दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की जो बात आ रही थी NRC में, ख़ास तौर पे जिसको शहरियत नहीं रहेगी, वो आप ठेला बंडी कुछ भी चला लीजिए, वोट का हक हासिल नहीं रहेगा। तो इस किस्म की जो बात आ रही थी, तो मैं समझता हूँ कि ये सेकेंड क्लास सिटीजन भी बनाने का जो ख्वाब जो देख रहे थे, जो भी लोग हैं देख रहे थे, मैं समझता हूँ कि वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि बात करना चाहिए, यकीनन बात होना चाहिए। अगरचे के जमीयतुल उलमा के अरशद मदनी ने ये पहल की है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है। इसलिए कि जहाँ मुस्लिम बच्चे को रामायण महाभारत के पूरे चैप्टर्स या पूरा क्या हुआ था कहानी पूरी मालूम है, तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही हिंदू बच्चे को भी कुरान में क्या है मालूम होना चाहिए। या पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुतबा है, वो उनको मालूम होना, उनको भी कुछ ना कुछ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें PhD कर लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक़ से भी आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए कि ऐसे कई गलत फहमियाँ हैं जो अमेरिका से लगाए हुए गलत फहमी भी है, और हिंदुस्तान में भी जो बोए जाने वाले बीज है गलत फहमी के, वो भी काफ़ी हद तक अब
ایک درخت کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ایک بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو بیج تخم ریزی کی گئی ہے یا بیج بویا گیا ہے تو یہ نفرتوں کا جو بیج بویا گیا ہے تو کیا، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے دین کے بارے میں اپنے ابنائے وطن کو واقف کروانا ضروری ہے، تو کیا یہ مسلمانوں کا قصور نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ابنائے وطن کو دینی تعلیم سے واقف نہیں کروایا، دعوت نہیں دی؟ دیکھیں اسلام جو ہندوستان میں پھیلا، جی جی، تلوار کی نوک پہ نہیں پھیلا، جی جی، اخلاق کردار اس سے پھیلا ہے۔ جی جی، لیکن ہو رہا یہ کہ اب جو بیج کی جو بات کریں آپ، تو خم ریزی کی جو بات کیے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، جی جی، یا اسلام وائلنس کا مذہب ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو اب روکنے کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ مذہبی قائدین فیل ہوئے اگر ہیں، جی جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ہر مسلمان کو جو واقفیت رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی میں کون بنے گا کروڑ پتی کا ایک سیریل دیکھ رہا تھا، اس میں ایک چھوٹی کلپنگ آئی تھی واٹس ایپ پہ، پارٹیسپیٹ کرنے والے شاید غالباً نام تو عظیم بتا رہے ہیں، عاصم ہے، عظیم ہے، جو بھی ہے، عصیم ہے، عاصم ہے، عظیم ہے، جو بھی ہے نام، لیکن وہ اس میں یہ پوچھا گیا، امیتابھ بچن یہ سوال کرتا ہے اس میں کہ ان میں سے کون پیغمبر نہیں تھے؟ جی جی، جی، آدم، موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل۔ جی جی، تو وہ صاحب بولتے ہیں کہ کوشچن فلپ کر دو۔ جی جی، تو بھائی بنیادی بات ہے، کہیں نہ کہیں پہ ہم فیل ہوئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بھی اسلام کے بارے میں نہیں بتائیں، بجائے اس کے کہ صرف آپ قرآن کو عربی میں پڑھا دیے اور اس کا مطلب کبھی زندگی بھر کبھی نہیں سمجھنے کی بات جو ہے۔ تو اس چیز سے واقف کروانے کی بھی جو بنیادی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بھی بتانا چاہیے، آپ جس کو نہیں معلوم ہے ان کو بتانا چاہیے، اور غیر مسلم کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی اسلام میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پہل ہے جو ارشد مدنی صاحب نے کی ہے۔ تو اس میں جہاں تک قرآن مجید کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اور عربی ماہ ترجمہ پڑھنے کی بات کہی ہے، تو ایک آپ سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ قرآن مجید کتنے فیصد مسلمانوں نے پڑھی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، قرآن شریف، جہاں تک قرآن شریف پڑھنے کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی تعداد قرآن شریف پڑھی ہے، لیکن قرآن شریف عربی میں پڑھنا اور قرآن شریف کو اردو میں پڑھنا، یا قرآن شریف میں کیا ہے، مطلب ایک سورہ ہے سورہ بقرہ، آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ دے رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو جب آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ شروع کیا پڑھ رہے ہیں آپ، تو پھر اگر کوئی اشلوک دے دیں گے تو بھی آپ پڑھ دیں گے، یہ اگر قرآن کا حصہ ہے بولے تو آپ کو مطلب سے معلوم ہونا ضروری ہے۔ جس طرح دیکھیں ہندوازم میں ایک چیز یہ ہے کہ جو سنسکرت زبان ہے، وہ سنسکرت زبان صرف ایک طبقہ ہی پڑھتا ہے یا ترجمہ کرتا ہے، یا اس کے جہاں پر بھی ضرورت پڑتی ہے پڑھتا ہے، محدود طبقہ ہے، لیکن عام آدمی کو اس کے مطلب نہیں معلوم ہے۔ مگر قرآن میں تو آپ کو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ، مطلب حضرت علی کا ایک قول ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی میں جب اللہ تعالیٰ میرے سے جب بات کرنا چاہتا ہے تو میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، فرض نماز کے لیے، اور جب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں یا قرآن پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ بہت اچھی بات کہی۔ تو یہ جو قول ہے، تو یہ چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور بھائی چارگی، قوم پرستی، قوم کی اہمیت، یہ سب چیز جو اسلام میں ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب، ہر مسلمان ہر ٹیررسٹ مسلمان ہوتا ہے، تو یہ بات ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات چلیے پھر ہم ہمارے ارشد مدنی اور موہن بھگوت کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی جو ملاقات ہوئی ہے، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ دونوں کے نظریات میں کافی فرق ہے، یہ متضاد نظریات ہے؟ تو ایک طرف قوم پرست ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف قوم پرست ہے اور دوسری طرف نام نہاد قوم پرست ہے؟ دیکھیے، جمعیت العلماء کا ایک رول رہا ہے آزادی میں، یقیناً آزادی کے ٹائم پہ RSS کا ایک دوسرا رخ رہا تھا، اور کئی ہیں، کئی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈروں میں، بال گنگادھر تلک ہو یا ساورکر کا نام ہو، تو ان کے تعلق سے بھی ایک مشکوک رول کے طور پہ ہے، سو ان کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ چیز یہ تو دیکھیے قوم پرستی اور
آزادی تحریک آزادی میں کام کرنا اور تحریک آزادی میں نہیں کام کرنے کے معاملہ ہیں. اور ٹھیک ہے ایک رائٹ ونگ ہے, دوسرا ہے سو آپ نیشنل ونگ بولیے, آپ جو نیشنلسٹ بولیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات تو ہونا چاہیے. اب فی الوقت اگر دیکھیں گے تو RSS 70 سال کی محنت کے بعد ایک ایسی تنظیم ہے جس کے کئی کارکن ہیں, اور آج 70 سال کے بعد ان کو حکمرانی کا ایک موقع ملا ہے. تو ٹھیک ہے بادشاہ وقت ہے یا وقت کا جو حاکم ہے, آپ رہیے حاکم. دیکھیے میرے کو بھی اگر آپ پوچھیں گے تو میرے کو BJP سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر موب لنچنگ جیسے واقعات, آپ بیف کے نام پہ کسی کو مار دے رہے ہیں, موب لنچنگ کے نام پہ مار دے رہے ہیں, گائے چوری کے نام پہ مار دے رہے ہیں, تو یہ جو ایک ہلا بنا کے جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا دلت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ وائلنس کے تو میں کہیں پہ بھی اجازت نہیں دوں گا. ایک محب وطن ہندوستان کی ایک ہاں بالکل میں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ RSS موہن بھاگوت کو اور میرے کو اگر کمپیئر کر لیں گے, چیر کے دیکھ لیجئے دونوں کے دل میں کتنا قوم کی کتنی محبت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان سے کم رہیں گے, بلکہ ہم زیادہ ہی رہیں گے. بہت اچھی بہت پیاری بات کہی ہے. بہرحال ناظرین, جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے کہا کہ جو محب وطن ہوتے ہیں ان کے دل میں وطن کی محبت کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے, اور خاص طور پر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے وطن سے محبت دیگر آبنائے وطن سے کہیں زیادہ کرتے ہیں. اب ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں, کیا آپ کو اس کی امید دکھائی دیتی ہے کہ RSS جو بار بار اس کا جو خفیہ ایجنڈا رہا ہے ہندو راشٹر کا, تو کیا اس ملاقات کے بعد وہ اپنے اس ایجنڈے سے اپنا رخ موڑ لے گی؟ دیکھیے ہو سکتا ہے. ہندو راشٹر کی جو بات آ رہی ہے, دیکھیں ایک قسم سے جو زہر کی جو بات ہے نا, اس میں یہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 54 ممالک اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے ہے, سو ایک تنظیم ہے اسلامی ممالک کی, تو کیوں نہ ایک ہندو راشٹر, آپ ہندو راشٹر بنا لیجئے, ہمارے کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہندو راشٹر میں ہر ایک کو رہنے کا حق ہے. ہندوستان کی جو سب سے بڑی خاصیت یہ رہی ہے کہ ہندوستان بنا ہی سیکولرزم کے اوپر. جی ہاں, یہاں پر جگہ نہیں ہے ہندو راشٹر کے لیے. تو آپ اگر سخت ہندو راشٹر بنانے کی بات کریں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ہندوستان سے بھی محبت ہے. بہرحال ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عامر علی خان صاحب نے ہندوستان سے محبت, وطن سے محبت اور وطن کی ترقی و خوشحالی کی جو فکر مسلمانوں کو دامنگیر رہتی ہے اس بارے میں بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے بتایا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ایسے عناصر بھی ہیں جو ہندوستان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن ایسے عناصر کون ہیں دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, سیاست TV کی تازہ ترین خبریں, مشاعرے, مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ YouTube اور Facebook پر آپ سیاست TV کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. YouTube پر سیاست TV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین, بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے ہمارے پروگرام فکر و نظر میں ان عناصر کی جو ہندوستان کو تباہی و بربادی کی طرف ڈھکیل رہے ہیں, مثل بیماریوں کی طرف لے جا رہے ہیں اور وباؤں کی طرف ان کا رخ موڑ رہے ہیں. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ایک طرف تباہی و بربادی کی طرف کچھ عناصر لے جا رہے ہیں, تو آخر وہ عناصر ہیں کیا؟ دیکھیے معاشی تباہی کی طرف ایک ملک جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مین میڈ ڈیزاسٹر کی بات ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سیاسی طبقہ ہے, ایک ایلیمنٹ ہے. تو ایک ایلیمنٹ, اگر معاشی تباہی کی طرف آپ بات کریں گے تو یہ ہے پولیٹیکل ایلیمنٹ یا گورنمنٹ کا ایلیمنٹ اگر اس میں آتا ہے. لیکن عام آدمی کی جو بربادی کا سبب اگر آپ دیکھیں گے تو جو بنتا جا رہا ہے وہ آپ فرقہ پرستی ہے. بہت اچھی بات کہی. تو فرقہ پرستی آپ کو ایک بہت بڑا عناصر بن کے آپ کے سامنے نکلتے جا رہا ہے. اب جو نئی چیز ہوئی ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ پرستی ایک
طرف ہے تو دوسری طرف ہے تو جو نیا موٹر وہیکل ایکٹ آیا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز جو آئی ہے وہ ہے کہ جو وبائی امراض کے جو بخار پھیل رہا ہے, چاہے وہ مچھر سے جو پھیلنے والی بیماری ہے, آپ دیکھیے چاہے وہ ڈینگو ہو, چکن گنیا ہو یا جاپنیز انسیفلائٹس ہو, تو اس قسم کی جو بیماریاں ہیں 9-10 بیماری, اگرچہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پورا عالمی سطح پہ ان کا خاتمہ ہو گیا ہے, لیکن پھر وہ تھوڑے دن کے بعد ایک آتا ہے, تو یا تو آتا ہے تو افریقہ میں آتا ہے یا پھر آتا ہے تو ہندوستان میں یا بر صغیر میں پایا جاتا ہے. آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو اب صرف فرقہ پرستوں سے اور مچھروں سے خطرہ ہے؟ بالکل ہو سکتا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں آپ کہ فرقہ پرستی کی طرف سے جو زہر کے طور پہ آپ انسانوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں, اسی طرح مچھر کی وجہ سے بھی کافی انسان مرتے چلے جا رہے ہیں. اگر ڈینگو کی بات کریں ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً تلنگانہ, خود حیدرآباد میں اگر آپ بات کریں تو حیدرآباد میں تقریباً 600 ڈینگو کے کیسز ہوئے ہیں. جی ہاں, بالکل. اور پورے تلنگانہ میں تقریباً 2000 کے قریب ایسے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں, اگرچہ کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں ایسے کیسز نہیں ہیں اور بڑا چلا کے بول رہے ہیں, اس طرح کی باتیں آواز زیادہ اٹھ رہی ہے. تو حکومت اپنی جگہ بہرحال جو بھی کہیں, لیکن اگر آپ یہاں پہ سرکاری نیلوفر ہاسپٹل کو اگر جا کے دیکھیں گے تو ایک بیڈ پہ 3-3 4-4 اوسطاً پیشنٹس لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے, اگر آپ ڈینگو کی ہی بات کریں تو حکومت جو بھی کہے, لیکن مچھر سے تو لوگ پریشان ہیں, اور مچھر کو پھلنے پھولنے کی جو بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچرے سے جو, اور خاص طور پہ مسلم ایریا میں کچرا جو جمع ہوتا ہے یقیناً صاف ہو رہا ہے, لیکن اس طرح صاف نہیں ہو رہا ہے جس طرح صاف ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیں گے تو خود اسلام کی بات اگر میں کروں تو اسلام میں یہ کہا جاتا ہے پاکی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان. تو جب پاکی کی بات آ رہی ہے تو پاکی, اگر آپ کے گھر کو جانے کا راستہ صاف نہیں رہے گا, آپ مسجد کو جا رہے ہیں لیکن کچرے کو انگل کے جانا پڑ رہا ہے آپ کو, یا صاف پانی جو سڑکوں پہ جو پانی رہتا ہے اس کو اگر اس میں جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ سب ناکامی اگر آپ دیکھیں گے تو اگر اس میں حکومت کو اگر آپ ناکام کہیں گے تو حکومت ہے, بلدیہ ہے, عوامی نمائندے ہیں, رکن پارلیمنٹ ہیں یا رکن اسمبلی ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کے لیے ایک اچھا ماحول بنا کے رکھیں. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے شہر میں کچرے کے انبار ہیں اور جو مساجد کے قریب اور عبادت گاہوں کے قریب جو موریوں کا پانی ابل رہا ہے, ایون آپ اگر دیکھیں گے کہ جو سڑکیں اہم سڑکیں ہیں وہاں پر بھی پانی ابل رہا ہے, تو اس کے لیے صرف عوامی نمائندے ذمہ دار ہے اور حکومت ذمہ دار ہے, عوام نہیں. دیکھیے عوام, میں آپ کو کہوں گا کہ عوام ایک کوشش کر رہی ہے کہ پلاسٹک کی تھیلی میں لا کے جو بلدیہ کی طرف سے جو بڑے بڑے ڈبے, کچروں کے ڈبے رہتے ہیں اس میں رکھنے کی, اس میں ڈالنے کی, یا اگر وہ بھر جاتا ہے تو اس کے اطراف میں ہی رہتا ہے تو اس کو صاف کرانا. دیکھیے ہنگامی حالات میں, جیسا مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال ذرا فرقہ پرستی کا یا الیکشن کا ماحول تھا, تو اس دوران میں آپ دیکھیے لاسٹ ایئر کی بقرعید اور بقرعید, گنیش اور دیوالی دسہرے کا جو تہوار تھا اس میں آپ دیکھیے راتوں رات شہر کو صاف کر دیا گیا تھا. تو اگر کرنا چاہے تو بالکل رات کر سکتے, لیکن کرنے کے لیے دیکھیے کرنے والا ایک ہوتا ہے, کرانے والا موسٹ امپورٹنٹ. بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ کرانے والا اچھا رہنا چاہیے. تو کرانے والے کی جو بات ہے, یا تو بلدیہ کا آفیسر رہتا ہے یا عوامی کارپوریٹر ہوتا ہے یا رکن اسمبلی ہوتا ہے, ان 3 کی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صفائی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ حیدرآباد کی اگر بات کریں تو حیدرآباد میں تقریباً 5000 میٹرک ٹن کچرا روزانہ نکلتا ہے. اور پورے ہندوستان کی اگر آپ بات کر لیں گے تو تقریباً 2 لاکھ میٹرک ٹن کا کچرا نکلتا ہے. تو کچرے کی صفائی کے لیے اب ہوتا یہ ہے کہ کچرے کی صفائی کو جس طریقے سے ابھی بھی ہم پرانے طریقہ کار کو اپنائے ہوئے ہیں. اگر آپ میں حیدرآباد کی بات کروں گا تو نظام سرکار کے زمانے میں بڑے ہی لاکھ لوگ نظام کو گالیاں دیتے ہوں گے,
غیر مسلموں کی آنکھ میں نظام کھٹکتا ہوگا، بعض مسلمانوں کی بھی آنکھ میں کھٹکتا، لیکن حضور نظام کے زمانے میں جو انڈر گراؤنڈ پائپ لائن بچائی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہی پائپ لائن کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ نئی حکومت آزادی کے بعد سے اگر آپ دیکھیں گے سوائے پولیس اسٹیشن کے کوئی دوسری چیز نہیں بنائی۔ جی جی تو آج بھی آپ یقیناً بولیے عثمانیہ دواخانہ کس نے بنایا، عثمان یونیورسٹی کس نے بنایا، تو اس قسم کے جو تاریخی عمارتیں بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب نظام کے زمانے کے ہیں۔ ایون اریگیشن پروجیکٹس وغیرہ، اریگیشن، ہاں بالکل، نظام ساگر، عثمان ساگر، حمایت ساگر ہو یا نظام ساگر کا جو نظام آباد کا نظام ساگر ہو، یہ سب نظام ساگر جو نظام آباد عادل آباد کے بیچ میں ہے، تو یہ سب جو بھی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب انہی کے زمانے میں بنائے گئے تھے۔ جی 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 تو یہ جو مچھروں کے آج جو ہمارے شہری پریشان ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے بلدیہ کا ایک بجٹ ہوتا ہے، جی جی، مچھر کی دوا کے چھڑکاؤ کا بھی بجٹ، جی جی، اس میں ایک بہت بڑا سکیم ہے، جی جی، جس کو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ سختی، بات آتی ہے کہ سختی، جی جی، اگر وزیر اچھا رہا جی جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیز پہ قابو پایا جا سکتا جی ہے۔ جی، مثال کے طور پر دیکھیے محمود علی وزیر داخلہ ہیں جی، اور اٹالا راجندر جو ہیں وزیر صحت ہیں، جی، ایک دو دن قبل ہی بلدی نظم و نسق، ہاں جی جی، وہاں پر اجلاس منعقد ہوتا ہے اور وہ عہدیداروں کو ہدایت بھی دیتے ہیں، وہ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، کوشش، یہ بات چیت سے دیکھیے، یہ بات تو ایسی ہوگی کہ موب لنچنگ میں آپ گئے پارلیمنٹ میں تقریر کر لیے اور رک جانا، نہیں، عمل یا شہر میں آپ کو جب تک آپ جائیں گے نہیں، آپ اس بات کو یقینی بنائیے کہ مچھر کی دوا جو ہے اس کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے۔ جی جی، کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے، جی جی، تو یہ چیز اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیز ہو رہی ہے۔ صاف صفائی ہونے کے باوجود بھی پھر کچرا آپ کو دکھے گا، جی جی، تو یہ جو چیز ہے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ چلیے پھر ہم چلتے ہیں، مچھر کی تو بات رہی، مچھر تو تنگ کر رہا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جو عوام کو پریشان کیے ہوئے ہے، اور جس طرح مچھر تنگ کر رہا ہے اس سے زیادہ عوام اس چیز سے یا اس محکمے سے پریشان ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں محکمہ پولیس کی اور خاص طور پر ٹریفک پولیس کی۔ مرکزی حکومت نے نیو وہیکل ایکٹ جو نافذ کیا ہے اس کے بعد ملک میں ٹریفک چالانات پر چالانات ہو رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کی مصیبتوں میں اضافہ کر رہی ہے؟ دیکھیے اب یہ بات تو آنے والی ہے، جی جی، اب فی الوقت جو ہے دیکھیے آپ ہندو مسلم کر لیے، جی، وہ زیادہ چلا، اب تک تو چلتے آ رہا ہے، وہ ظاہر اپنی جگہ ہے۔ اب جو معاشی حالت بری ہوتے جا رہی ہے ملک کی، جی جی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب ایک نیا موٹر وہیکل ایکٹ آیا ہے۔ جی جی، 370 لائے تو لوگوں کی توجہ کچھ ہٹی تھی 370 پہ، اب موٹر وہیکل ایکٹ آیا ہے۔ جی جی، موٹر وہیکل ایکٹ کی بھی اگر آپ بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن میں جی جی، اوسطاً یہ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد میں 10,000 چالانات کٹتے ہیں، جی جی، عام دنوں میں کٹتے تھے، مطلب یہ نئے وہیکل ایکٹ آنے سے پہلے کی بات بول رہا ہوں۔ جی جی، اگر ایوریج جی 100 روپے کا بھی چالان کٹتا ہے جی، تو اس کا مطلب 10 لاکھ روپے کی آمدنی روزانہ ہو رہی ہے۔ جی جی، اب تو جو فائن کا جو اضافہ ہوا ہے، جی جی، 100 روپے کی فائن کو 500 روپے کیا گیا ہے۔ بعض فائن کو اگر آپ دیکھیں گے، اگر کم عمر بچہ گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو 25,000 روپے، جی ہاں بالکل صحیح، ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ، پینے، جی جی، شراب پی کے حالت نشہ میں اگر گاڑی چلاتے ہیں تو ان کو 10,000 روپے چالان، جی ہاں جی، ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں تو ان کو 1,000 روپے چالان۔ جی ہاں جی، تو آپ یہ دیکھیے کہ پولیس کی آمدنی کتنی بڑھ جائے، یعنی 10 گنا اضافہ ہو گیا ہے ایک قسم سے، ایک ایوریج اگر آپ دیکھیں گے 100 روپے کا چالان تھا، اب 1,000 روپے ہو گیا۔ جی ہاں، تو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر آ کے یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح مچھر ادھر خون چوس کے بیمار کر رہا ہے آدمی کو، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ نیا موٹر وہیکل ایکٹ عوام کا خون چوس کے حصوں ان کو بالکل ہی نڈال کر دے گا۔ جی جی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح تو پیسے وصول کیے جا رہے ہیں لیکن سڑکیں اسی طرح تباہ و برباد ہیں اور جو ملک میں لاقانونیت ہے وہ بھی دور نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، گاڑی جب آپ خریدتے ہیں تو آپ روڈ ٹیکس دیتے ہیں، جی جی، آپ بلدیہ کو ٹیکس دیتے ہیں، جی جی، لیکن جو آپ سے اصول کیا جا رہا ہے جی جی، کیا اس کے مماثل آپ کو سہولت دی جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی جی، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم سے 5% بھی سہولت نہیں دی جا رہی۔ جی جی، تو یہ قانون جو آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ
لاکھ بات کر لیجیے، آپ بولیے کہ ٹریفک ڈسپلن لانے کی بات ہو رہی ہے یا ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹینڈرڈ کے حساب سے کئی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اموات ہو رہے ہیں سڑک حادثات میں، اس کو روکنے کے لیے یہ سخت قانون لائے ہیں. آپ یہ سب اپنی جگہ بول لیجیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اینڈ آف دا ڈے عوام کے آپ جیب میں ایک قسم کا سوراخ ڈال رہے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اور عدد و شمار کے ذریعے 8 دن تلنگانہ میں ابھی شاید ایک 8 دن میں معلوم ہوگا کہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یا کب سے ہوگا. لیکن اگر نیشنل لیول پہ دیکھے جائیں گے تو آپ نے جو عدد و شمار بتائے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام شہری خاص طور پر متوسط طبقہ کیا وہ چالانہ دے پائے گا؟ کافی حد تک پریشان ہو جائیں گے. 60%. دیکھیے ابھی ایک نئی رپورٹ یہ آئی ہے کہ سڑک کا 60% حصہ 2 ویلر اور 4 ویلر آکیپائی کرتے ہیں. جی. تو آپ یہ دیکھیے کہ 40 لاکھ گاڑیوں میں سے 40 لاکھ جو گاڑیاں شہر میں دوڑتی ہیں، اسی کو اگر آپ 40,000 بھی اگر آپ کر لیں گے اور ایوریج چالان 1,000 روپے کریں اگر آپ، تو آپ اس کی آمدنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب موٹر وہیکل ایکٹ تو آ گیا ہے، لیکن ایکول اماؤنٹ آف فیسلٹیز کے لیے کو عدالت کے دروازے کھٹکھٹانا چاہیے تاکہ اس پہ ایک پریشر برقرار رہے. عدالتوں کی جب بات آپ نے کہی ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے شہری حکومت کے جو مظالم ہیں، ٹیکسوں کی صورت میں ہو یا جرمانوں کی شکل میں ہو، وہ برداشت کر لیتے ہیں؟ تو کیوں آخر وہ عدالت سے رجوع نہیں ہوتے؟ وجہ کیا؟ لیک آف اویئرنیس ہے. انفارمیشن نہیں ہے لوگوں کو. عدالت کو جانے سے لوگ عموماً تھوڑا ہچکچاتے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اچھے وکیل کو ہائر کر کے کسی نہ کسی ایک تنظیم کے ذریعے ہی صحیح، مگر ایک سہولت جو ہونا چاہیے آپ کو، اس کے اوپر آپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت سے رجوع ہوئے تو بہتر ہے. جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے پروگرام کی، اور پروگرام کے آخر میں آپ ایک میسیج دیتے ہیں، تو آپ آج کا جو میسیج ہے میں چاہتا ہوں کہ صفائی کے بارے میں دیں، کیونکہ صفائی کا تعلق بہت زیادہ انسان کے جسم سے ہے، انسان کی روح سے ہے، اور آپ جو بیماریاں دیکھ رہے ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو کیا میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیے صفائی کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی میں ایک ڈسپلن لانے کی ضرورت ہے. آپ صفائی کے حد تک بھی اگر آپ جاتے ہیں تو صفائی کس طرح صفائی کو آپ یقینی بنائیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اگر کچرا آپ کا صاف نہیں ہوتا ہے تو آپ بلدیہ سے رجوع ہوئیے، بلکہ آپ کی جو محلے واری کمیٹی ہوتی ہے اس کے ذریعے ایک ایڈوکیٹ کو ہائر کر کے بلدیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نوٹس بھی اگر آپ بھیجتے ہیں تو اس کا کافی اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر کے اطراف میں سمجھتا ہوں کہ پڑوسی کا حق جب اسلام میں یہ بتایا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ پڑوسی کو بھی اس بات کی تاکید کیجیے کہ گھر کا ماحول صاف ستھرا رہنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں. میں ایک دو بات اور اس میں اضافہ کروں گا کہ یہ ایک ترکی میں ایک روایت ہے کہ وہ جبھی بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر کے دروازے پہ جو مین ڈور ہوتا ہے اس پہ ایک تھیلی لٹکائے دیتے ہیں، اور باہر نکلنے کے ٹائم پہ اس میں 2 روپے 5 روپے 10 روپے ایک صدقے کے طور پہ دے کے نکلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ اگر ایک معمول بنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماریوں سے بچنے کا، ایکسیڈنٹ سے بچنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے آپ کا. تو یہ جہاں صفائی کا ماحول کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اویئر رہیں گے، ہم اپنے آپ کو آگاہ کر کے رکھیں گے کہ اس طرح صفائی ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو یقینی بنائیں صفائی کو. جی بہت پیارا پیغام تھا میں سمجھتا ہوں. اور ناظرین آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ہم اپنے اطراف و اکناف اگر ماحول صاف رہے گا تو ہم مچھروں سے بچیں گے، اور اپنے اخلاق و کردار اچھے رہیں گے تو حکومت کے جو عہدیدار ہیں، خاص طور پر جو جانبدار متعصب جو عہدیدار ہیں، ان کے مظالم سے بھی بچیں گے. اور صدقے کی بات جیسا آپ نے کہی ہے، صدقہ تو اللہ کے خیر کو روکتا ہے اور بندوں کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بچاتا ہے. یہ بہت ہی پیارا پیغام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام پر ضرور غور کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.